अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बेबो आंटी के ऊपर। और बेबो आंटी पे बात करने से पहले जो है, मतलब बेबो आंटी के रिएक्शन के ऊपर, मैं बेबो आंटी पे क्यों बातें करूंगी। मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं रिएक्शन दूंगी उनके रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन अगेंस्ट रिएक्शन। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि बेबो आंटी के ऊपर रिएक्शन देने से पहले मैं ये कहूँगी कि सितारा यासीन ने कल की जो मरियम फ़ात की लाइव थी उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात की। और हमें तवक्को नहीं थी, हमें लगता नहीं था कि सितारा यासीन जो है वो इतना बोल सकेंगी, इतना बोलेंगी अपने हक़ में। लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, वो बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स वहाँ रख रही थी। हाँ, ये अलग चीज़ है कि उनके देवर जो हैं वो चीख चिल्लाकर उनकी आवाज़ को, सितारा यासीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खैर, जो सच होता है वो दबता नहीं है और जो हक़ होता है वो रहता नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ जो है सलमा यासीन और सितारा यासीन के इशू के ऊपर जो बात हो रही थी, जो प्रूफ्स लाए गए थे सलमा यासीन की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि क्राउन होटल में सलमा के हस्बैंड असगर जो हैं वो सितारा यासीन से मीटअप करने गए सऊदीया से पाकिस्तान कराची। और यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है देसी डोज़ बाय जाहिद, आई थिंक। उन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। काफ़ी दिन हम भी इस चीज़ को देखते रहे, हम भी खामोशी से कि देखते हैं ये क्या चीज़ लेकर आते हैं और ऐसा क्या जो है ये प्रूफ्स लेकर आते हैं। आया जो है ये कुछ कर भी रहे हैं, कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें तवक्को नहीं थी कि कोई भी होटल जो है वो इतने आराम से जो है वो आपको अपने अंदर की जो है वो पर्सनल चीज़ें जो है वहाँ के जो है क्लाइंट्स की पर्सनल चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन जो है ये भाई कराची क्राउन होटल गए और वहाँ इन्होंने स्टे किया और वहाँ से बहुत सी इन्फ़ो लेकर आए। उस इन्फ़ो के लिए इन्होंने इशारे कनाइयों में बात की 1-2 दिन, और इन्होंने कहा कि यहाँ मैं एक-एक करके सारी चीज़ें खोलूँगा और मैं बताऊँगा कि वहाँ क्राउन होटल में कौन आया था, कब आया था। और जैसे उन्होंने इशारे कनाइयों में बात की थी तो मुझे शक पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने आज जो है अपना वो, मैं कहूँगी कि रिवील भी किया उनका एक प्रूफ का सच रिवील किया वहाँ के अपने वीडियो के अंदर। वहाँ उन्होंने बताया कि जो है क्राउन होटल के अंदर जो रूम बुक हुआ था 17 जून को, आई थिंक, ठीक है, 17 जून या 18 जून की जो डेट भी खैर उन्होंने बताई, वहाँ जो है नैना, अकबर और शाहरुख थे। मुझे तवक्को नहीं थी और मैं अभी भी कहूँगी कि जाहिद भाई हैं, शायद जाहिद भाई, आप दोबारा से इस चीज़ को अच्छे से चेक करें, क्योंकि नैना जो है वो मुझे हमेशा से बहुत इनोसेंट लगी है, बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लगी है। मुझे नहीं लगता कि सलमा यासीन के किसी गेम का वो हिस्सा होगी। बहुत से लोगों ने जो है वो नैना के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं फिर भी ये सोचती थी कि वो बच्ची है, शायद जो है वो किसी और वजह से इस चीज़ में फंस रही है। यहाँ जाहिद भाई ने जब ये बताया कि उस दिन क्राउन होटल में नैना और शाहरुख ने रूम लिया था, जिस दिन के लिए सलमा यासीन जो हैं वो वावेला मचा रही हैं वाईटी के ऊपर कि मेरे हस्बैंड उस दिन क्राउन होटल कराची में थे। तो वहाँ क्राउन होटल कराची में उन्होंने कहा कि नैना, अकबर और शाहरुख थे। और हमें हैरत है कि नैना ने अपने व्लॉग में इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया था, उसी डेट के अपने व्लॉग में, उन्हीं दिनों के अपने व्लॉग में इस चीज़ का ज़िक्र नैना ने नहीं किया कि हम किसी होटल में जा रहे हैं। खैर, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, जी वो फ़लाँ टाइम पे गए, फ़लाँ टाइम पे चेकआउट हुए और 2 दिन इसी तरह वो चेक इन चेकआउट होते रहे। और उन्होंने कहा कि वहाँ की लॉबी में इनकी फ़ैमिली में से तो खैर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उस होटल की लॉबी में कोई तीसरा बंदा भी था, मेल, जो इनके साथ मिला, इनके साथ बैठा। और वो कौन था, ये चीज़ भी ये अपने चैनल के ऊपर बताएंगे इंशाल्लाह, हमें वो भी पता चलेगी। खैर, तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह करे कि ये चीज़ सच ना हो। ये चीज़ जो है वो एक तरह से मेरा दिल नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये सच है कि वहाँ नैना थी, तो नैना डियर, ये बहुत कड़वा सच है, ये बहुत भयानक सच है मेरे लिए, ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं जो है वो नैना को बहुत प्यारी, बहुत मासूम समझती थी और नैना की चुलबुली हरकतें, नैना की व्लॉगिंग मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन अगर सच में वो नैना थी तो नैना, मैंने वाकई बहुत भयानक सच सुना है।
خیر یہ تو وقت بتائے گا وہ سچ ہے نہیں ہے، اور یا ہو سکتا ہے کہ میں زاہد بھائی کو یہاں جھوٹا نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی اس انویسٹیگیشن میں کوئی 19-20 کی چیز ہوئی ہو، لیکن مجھے 19-20 کا چانس بہت کم لگتا ہے کہ کوئی بھی اتنا بڑا ہوٹل جو ہے وہ کیسے نینا اور شاہ رخ کا نام لے سکتا ہے اگر ان کے ہوٹل کے اندر نینا اور شاہ رخ نے جو ہے وہ انٹری نہیں کی، چیک ان نہیں ہوئے ان کے ہوٹل میں، تو وہ کہاں جانتے ہیں نینا اور شاہ رخ کو، یا وہ کیسے پرسنل ان کی انفو دے سکتے ہیں۔ خیر بات کر رہی تھی یہاں میں بیبو آنٹی کے لیے، تو بیبو آنٹی آپ کے لیے بات کرنے والی ویڈیو میرا خیال ہے لیندی نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو مجھے یہاں رکھنے ہیں۔ بیبو آنٹی آپ نے اپنے کل کے ریئیکشن میں بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے ہی جو ہے وہ پولائٹ طریقے سے، بڑی ہی گیم کھیلتے ہوئے ساجد امین کو اکسانے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ تمہارے بھائی کو تمہاری سالی کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے، تو آپ کا کچھ اسٹائل، کچھ ایکسنٹ اس طرح کا تھا کہ آپ جیسے انہیں اکسا رہی ہیں اور انہیں جو ہے وہ اس چیز کے لیے ان کے خیالات کو ابھار رہی ہیں کہ اٹھو اور کوئی سٹیپ لو۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آنٹی جی آپ بھی بڑا کچھ کر رہی ہیں، آپ کے لیے انہوں نے سٹیپ نہیں لیا تو کسی اور کے لیے وہ کیا لیں گے یا کیوں لیں گے۔ خیر چھوڑیے، آپ بڑے اشارے کنائیوں سے وہاں گیم کھیل رہی تھیں۔ خیر منہ کی تو آپ کو کھانی پڑی ہے اور کھانی پڑے گی، میری باتیں آپ کو بری لگیں گی لیکن میری باتیں سچ ہوتی ہیں تو وہ بری ہی لگتی ہیں۔ خیر کوشش کیجیے گا کہ گالم گلوچ سے اوائڈ کیجیے گا، وہ تو خیر آپ کا شیوا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا گالم گلوچ سے اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ میں نے ابھی تک آپ کے لیے کوئی گالی والا لفظ یا کوئی باڈی شیمنگ والا لفظ یوز نہیں کیا، تو آپ بھی اس سے گریز کیجیے گا۔ میرے ریئیکشن کو ریئیکشن کی طرح لیجیے گا، کیونکہ آپ ہی کہتی ہیں کہ وائی ٹی کے اوپر لوگ جب چیزیں لاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریئیکشنسٹ ہوتے ہیں، وہ ریئیکشن دیتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، لوگ کیا بول رہے ہیں اور ہم نے آ کر کیا بولنا ہے اور کیا بنانا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کا کانٹینٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ میرا کانٹینٹ ہیں، تو آپ اس چیز پہ مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی اس ریئیکشن والی ویڈیو کے اندر سے کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں میں یہاں رکھنا چاہتی ہوں۔ خیر یہ کل والی ویڈیو میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی اس ویڈیو میں سے ہیں جس میں آپ اپنے بیٹے کی سائڈ لے رہی تھیں اور آپ اپنے بیٹے کے زنا کو، اس کے گناہ کو پرموٹ کر رہی تھیں۔ آپ نے کہا کہ بچہ ہے وہ جی اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کا گناہ تو گناہ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں جو ہے وہ میرے بیٹے کو نشہ کروا کے اس سے کروائی گئی ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گی آنٹی جی آپ سے، سب سے پہلی بات، گناہ زنا جو ہے، زنا کا گناہ جو ہے، لا حول ولا قوت، اس بات کو کتنا بولنا پڑ رہا ہے وائی ٹی کے اوپر، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ زنا والی بات جو آپ نے کی کہ وہ بچہ ہے، ابھی وہ چھوٹا ہے، تو اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ جو ایشو یا جو کنٹروورسی ستارہ کے لیے سٹارٹ کی گئی ہے اس کی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بڑا گناہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ زنا زنا ہوتا ہے، وہ بڑے سے ہو یا چھوٹے سے ہو، وہ شادی شدہ سے ہو یا غیر شادی شدہ سے، وہ ایک غیر شرعی، غیر اخلاقی کام ہے، اور اس کا گناہ کم یا زیادہ الگ کسی صورت میں نہیں ہوتا، وہ گناہ ہے، وہ ہر حال میں گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ عمر کے حساب سے، جیسے کہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے حساب سے اس کی کوانٹٹی کم نہیں ہو جاتی، نہ یہ کہ ایک بار کیا تو کم زنا ہوا، کم گناہ ہوا، اور 2 بار کیا تو زیادہ ہوا۔ ایک بار کریں، 100 بار کریں، 1000 بار کریں، آپ زنا کے گناہ گار، زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کا گناہ بہت بڑا ہے، اور آپ اپنے بچے کے اس گناہ کو بڑے ہی مزے سے وائی ٹی کے اوپر پروموٹ کر رہی ہیں، جو کہ آپ بالکل غلط کر رہی ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا سینس استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات آنٹی جی، آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نشے میں تھا، اس کو نشہ کروایا گیا، نشے کی حالت میں اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو میں آپ سے بات یہاں کہوں گی، اور آپ نے کہا کہ وہاں جو تھی جبر نہیں تھا، وہاں جبرن چیزیں نہیں تھیں جہاں میرے بیٹے نے یہ کیا، وہاں جو ہے وہ لڑکیاں خود انوالو تھیں۔ تو میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ
جو ایشو جو کنٹروورسی یہاں آپ لوگ پھیلا رہے ہیں ستارہ سلمیٰ اور اصغر کو لے کر، وہاں بھی ہمیں ابھی تک کہیں جبر نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. باقی ہمیں زنا بھی وہاں نظر نہیں آیا، لیکن جو سٹوریاں آپ نے سنائی ہیں اس میں بھی کہیں جبر نہیں تھا. تو آپ یہ چیز بھی یاد رکھیں. پوائنٹس رکھنے سے پہلے آپ دیکھا کریں، آپ خود کو کلیئر کر رہی ہیں لیکن آپ دوسری ہی طرف خود بھی پھنس رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا بیٹا اگر کسی کی رضا کے ساتھ زنا کرتا ہے تو تب بھی وہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اگر جبرن کرتا ہے تو وہ پھر اکیلا ہی گناہ کا مرتکب ہے. جب اس نے اگلے کی رضا کے ساتھ کیا تو وہ دونوں ہی گناہ کے مرتکب ہوئے. یہ نہیں ہے کہ اگلے نے اگر رضامندی اظہار کر دی تو وہاں پر گناہ ہوا ہی نہیں. آپ کو دین کی شاید کمی ہے تو تھوڑا دین کا علم حاصل کریں، پھر آ کر دوسروں کے اوپر یہاں ریئیکشنز دیا کریں. دوسری چیز آپ نے جو کہی تھی کہ میرے بیٹے کو نشہ کروا کر اور ایسی چیزیں کرائی جاتی ہیں، تو میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ نشہ کروا کے، تو نشہ تو ایک گندی چیز ہے. آپ کے بیٹے کو اگلے نے نشہ کروایا اور آپ نے بڑے فخر سے اور بڑے آرام سے بڑے لائٹ وے میں اس چیز کو بتا دیا. آپ کے بیٹے نے نشہ کیا تو وہ نشے کی لت میں کیوں پڑا؟ آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ آپ کا جوان بیٹا نشے کی لت میں پڑا؟ آپ خود بتاتی ہیں کہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم ہیں، بڑا پتہ نہیں آپ کے ہسبینڈ کا کوئی بزنس ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور آپ بڑا کچھ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ ویل آف ہیں. اگر آپ ویل آف ہیں اور جیسے آپ کہتی ہیں کہ چوئی صاحب نے آپ کو بڑا خوش رکھا ہے، بڑی خوشیاں دی ہیں، آپ کو جو ہے وہ آؤٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹورز کروائے ہیں دوسرے ممالک کی، اور آپ نے بڑی خوشیاں دیکھی ہیں اور بڑی چہل پہل دیکھی ہے اور سب کچھ ہے، تو آپ اتنی خوشیوں اور اتنی رنگ برنگی لائف کے بعد جو ہے آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکلا تو کیوں نکلا، آپ کا بچہ بگڑا تو کیسے بگڑا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی دکھ ہوں، کوئی تکلیفیں ہوں، کوئی مشکلات ہوں جن کے اندر سے وہ خود نکل نہ پایا ہو اور بچہ وہاں نظر انداز ہوا ہو اور بچہ کسی بری صحبت میں چلا گیا ہو. تو تب ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ نے اپنی لائف کو بڑے اچھے سے شو کیا اور آپ بتاتی ہیں، فخر سے اس چیز کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بیٹے کی تربیت میں کمی کیسے رہ گئی. تو وہاں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ آپ کی غیر ذمہ داری تھی. آپ جو ہر یوٹیوبر اگر آپ سے کوئی شاؤٹ آؤٹ بھی مانگتا ہے تو آپ اس کی گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر بلا لو، اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں آپ اپنے گھر میں پوری نہیں آتی شاید، لیکن میں چوئی صاحب سے اتنا ضرور گلا کروں گی کہ آپ نے اتنی جو ہے ہماری ہیلدی اور ہمٹی ڈمٹی سی آنٹی جو ہیں بیبو آنٹی، ان کو اتنے چھوٹے سے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں میں جانے کی کوشش کرتی ہیں اور فرمائش کرتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ. اور اسی فرمائش میں آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ صحبت خراب ہوئی اور وہ نشوں پر لگا. آپ کے بیٹے نے نشے کیے، وہ نشے کرتا ہے جو کہ حرام ہے. آپ کے بیٹے نے زنا کیا، آپ بڑے فخر سے بتاتی ہیں، اور زنا بھی حرام ہے. آپ کا بیٹا حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے. لا حول ولا قوت، اللہ ہمیں معاف کرے میں اس قسم کی باتیں یہاں کر رہی ہوں، لیکن آپ کا بیٹا حرام کاموں میں پڑا ہے اور آپ یہاں وائی ٹی کے اوپر دوسروں کے گھر کو سدھارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو اور سب کچھ اچھا ہو. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پر تھوڑی توجہ دیں. آپ کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور آپ وائی ٹی کے اوپر بیٹھ کر پھر کیا کرتی ہیں، اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی پیٹھ پیچھے جب آپ اپنے چینل میں بزی ہوتی ہیں وہ پرائی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا ہے اور نشے کی حالت میں بڑا کچھ کرتا ہے، اور آپ باریکی سے نکل جاتی ہیں. تو یہاں آپ کی کمی ہے، کوتاہی ہے. آپ کا بیٹا گناہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے ڈالرز کی لالچ کرتی ہیں. آپ بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں تو پیچھے آپ کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو برباد کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتا ہے. میرے الفاظ کڑوے ہیں، آپ کو برداشت مشکل سے ہوں گے. دوسری چیز میں کہوں گی، یہاں سب کچھ کی، اپنے بیٹے کی سب کچھ کی ذمہ دار آپ خود ہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا کوئی جو ہے وہ ٹھٹھو چوسنی لینے والا بچہ نہیں ہے. وہ ایک عاقل بالغ مرد ہے اور اس کی شادی کی عمر ہے، اور آپ نے جو ہے اپنے بچے کو ابھی تک جو ہے وہ کاکا بنا کر اس کی جو ہے میں کہوں گی صحبت خراب کر رکھی ہے، جبکہ آپ کو اس عمر میں اس کی کب سے شادی کروا دینی چاہیے تھی.
آپ نے پتہ نہیں کیوں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروائی کہ وہ ان برے کاموں میں پڑا ہے. آپ یہ سب کچھ دین سے دوری کی وجہ سے. آنٹی میں آپ کو ان شارٹ ورڈز بتاؤں نا کہ یہ سب کچھ دین سے دوری کی وجہ سے ہے. آپ کو دین کی بہت لا علمی ہے. آپ کا بچہ بہت عرصے سے جو ہے وہ ان برے کاموں میں پڑا ہوا ہے. جب آپ کو پہلی بار ہی شک پڑا تھا اور آپ جانتی تھی کہ آپ کا بچہ بالغ ہے تو آپ کو جلد از جلد اس کا نکاح کروا کر اس کی شادی کروا دینی چاہیے تھی، تاکہ وہ اپنے وجود کی، اپنے جو ہے بدن کی ضروریات حلال طریقے سے اپنے گھر میں پوری کرتا، نہ کہ وہ حرام کاموں کے لیے گھر سے باہر جاتا. میری باتیں آپ کو بہت بری لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ سچی ہیں تو یہ بری ضرور لگیں گی آپ کو. مجھے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بھی پاکستان کا ایک فیس ہیں. آپ کو بھی دنیا دیکھتی ہے، آپ کے چینل کو بھی دنیا دیکھتی ہے. آپ پاکستان کو کیا پروموٹ کر رہی ہیں؟ آپ دوسرے لوگوں کو کیا دکھا رہی ہیں کہ آپ کا بچہ جو گناہ، جو زنا، جو غلطیاں کر رہا ہے وہ مذاق ہے، وہ ہنسی ہے، وہ کھیل ہے؟ جی نہیں، وہ مسلمانوں میں قطعاً جائز نہیں ہے دوستو. ان کا بیٹا اتنا چھوٹا ٹین ایجر یا معصوم نہیں ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی یا کسی نے اس کے ساتھ غلطی کر لی. اگر یہ کام ایک ٹین ایجر بھی کرتا ہے تو بھی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. آنٹی جی، جہاں پوری دنیا آپ کا یہ فیس دیکھ رہی ہے وہاں وہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے فیس بھی دیکھ رہی ہوگی، اور پوری دنیا کو کیا میسج جا رہا ہوگا کہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہوتی ہے. یہاں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ ہم لوگوں کو، جو ہم یوٹیوبرز ہیں، وہ اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کا مشاہدہ انالیسس کرتے ہیں، اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہاں آپ کی دین سے دوری اور آپ کی جو ہے وہ لا علمی دین سے، آپ کی بے تربیتی نظر آتی ہے کہ آپ کو خود دین کا علم نہیں ہے. آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر سکی. بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات یہاں کہنی پڑی ہے کہ آپ دوسروں کی گھر کی اصلاح نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے اب تک اپنی لائف جو لوگوں کے سامنے رکھی اس کے اندر آپ نے ذرا سی کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں دکھائی. آپ نے یہی دکھایا کہ آپ بہت ویل آف ہیں اور بہت لگژری لائف جی رہی ہیں، بہت سکون میں ہیں، بہت مزے میں ہیں، اور آپ کا ایک اکلوتا بچہ آپ سے نہیں پالا گیا، آپ سے اس کی تربیت نہیں کی گئی. حالانکہ آپ کو کمی کسی چیز کی نہیں تھی. آپ کو پیسے کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑی، آپ کو جابز نہیں کرنی پڑی، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، آپ کو سسرال کے جھمیلے نہیں جھیلنے پڑے. چوئی صاحب نے آپ کو گاڑی لے کر دی، آپ کو بڑا جی ہے وہ گھمایا پھرایا، کھلایا پلایا، ساری عیاشیاں آپ دکھاتی ہیں. لیکن ان عیاشیوں کے مزے میں آپ اتنی گم ہوئیں کہ آپ سے اپنے ایک سنگل بیٹے کی تربیت نہ کی جا سکی، اس کا گھر نہ بسایا جا سکا. سوری ٹو سے. خیر دوستو، یہاں میں آنٹی جی سے یہی کہوں گی کہ آنٹی جی، آپ دوسروں کے گھر کی اصلاح ضرور کیجیے گا، لیکن پہلے آپ کو ضرورت ہے اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی، اپنے بیٹے کی لائف کو بہتر بنانے کی. دوسروں سے تو آپ لڑ بھڑ لیتی ہیں، بڑے آرام سے آپ آ جاتی ہیں، چیخ لیتی ہیں، چلا لیتی ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ کے بیٹے کو لے کر بہت سی چیزیں باہر آتی ہیں. بلکہ دوستوں، میں نے ایک جگہ جو ہے تصویریں دیکھی تھی کسی لڑکی کی جسے بہت ہی بری طرح مارا پیٹا گیا تھا. بہت شدید قسم کے جو ہے وہ زخم کے نشان تھے اس کی گردن پہ، اس کے فیس پہ، اس کے ہاتھوں پہ، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ایک لڑکی ہے جسے بیبو آنٹی کے بیٹے اسد نے نکاح کر کے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنے گھر لایا تھا، اور بیبو آنٹی نے اس کی یہ حالت کی، مار پیٹ کر، اس کی درگت بنا کر، اور اپنے بیٹے سے اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکالا تھا. تو آنٹی جی، ہر چیز ہر جگہ بدماشی نہیں ہوتی. آپ کا اپنا بچہ خراب ہو گیا، رل گیا، آپ اس کی طرف توجہ دیں، لوگوں کی جان چھوڑ دیں آپ. تو دوستوں، میرے خیال ہے اس وقت تک کے لیے اتنا کافی ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.